अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। खालिस दूध को लेकर एक बार फिर मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही हैं। इससे पहले भी कई बार होता आया है कि दूध को लेकर काफ़ी तरह की खबरें जो हैं वो हमें सुनने को मिलती हैं कि दूध में कुछ ऐसी चीज़ें शामिल की जाती हैं जो कि मुज़र सेहत होती हैं। इसके अलावा खुला दूध ज़्यादा बेहतर है या पैकेजिंग वाला दूध ज़्यादा बेहतर है। युवास की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक पाकिस्तान में मिलने वाला 92% दूध जो है वो मुज़र सेहत है। उसके अंदर क्वालिटी के एतबार से भी प्रॉब्लम है और उसके अंदर आपको सेफ्टी के एतबार से भी कई मसाइल का सामना करना पड़ेगा जो कि आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है। आज के प्रोग्राम में हम यही जानेंगे क्योंकि इससे कुछ अर्सा पहले एक और रिपोर्ट सामने आई थी जिसके मुताबिक सिंध सूबे में जो आपको खुला दूध मिलता था वो बाकी सूबों से कदरे बेहतर और खालिस मिलता था। अगर वो रिपोर्ट सही थी तो इस रिपोर्ट पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है और अगर ये रिपोर्ट सही है तो वो रिपोर्ट फिर क्या थी, इसके बारे में भी बहुत सारे सवालात उठते हैं। युवास की रिपोर्ट में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर भी शामिल थे और इसके साथ साथ तमाम सूबों की जो फूड अथॉरिटीज़ हैं उनके भी जो नुमाइंदगान हैं वो भी उसके अंदर शामिल थे और उसके बाद इस जो पूरी रिपोर्ट है इसको शाये भी किया गया और ये अब हम सबके सामने भी है। इस पर फूड अथॉरिटी अपना क्या मौक़िफ़ रखती है, उसके अलावा पोल्ट्री एंड कैटल फार्मर्स इस पर क्या कहते हैं और वो प्रोफेसर्स जो इस रिपोर्ट में शामिल थे, सैंपल्स जो कलेक्ट किए गए उनमें शामिल थे, तो वो सैंपल्स किन बुनियादों पर कलेक्ट किए गए और किस तरीके से ये सारा प्रोसेस हुआ। इस सारी सूरत हाल पर डेयरी एंड कैटल फार्मर एसोसिएशन का क्या मौक़िफ़ है, सिंध फूड अथॉरिटी क्या कहती है और वो प्रोफेसर्स जो इस रिपोर्ट में शामिल थे वो क्या राय रखते हैं, ये सब कुछ जानेंगे अब आज के प्रोग्राम बनाम सरकार। फूड एंड साइंस टेक्नोलॉजी ऑफ कराची यूनिवर्सिटी डिपार्ट से डॉक्टर गुफरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो अपना तारुफ करा दीजिए। जी, मेरा नाम डॉक्टर सैयद मोहम्मद गुफरान सईद, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। अच्छा सर, ये बताइएगा ये जो सैम्पलिंग कलेक्ट किए गए हैं और उसके बाद फिर इसका एक फ़ाइनल रिज़ल्ट आया जिस पर आपने 61 पेजेस पर मुश्तमिल एक रिपोर्ट बनाई है। सबसे पहले बताइएगा कि इसका इनिशिएटिव कैसे लिया गया और क्या प्रोसेस है, किस तरीके से आप लोग काम करते हैं? देखें जी, इसका बेसिक जो पूरा क्वालिटी असेसमेंट ऑफ द लूज़ मिल्क का जो एक पूरा प्रोजेक्ट था, ये तकरीबन कोई समझ लें 3 साल पहले इनिशिएटिव लिया गया था युवास के अंदर, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एनिमल साइंसेस। और इस पूरे प्रोजेक्ट की इब्तिदा कुछ इस तरह से हुई थी कि नैदरलैंड डेयरी डेवलपमेंट सेंटर, पाकिस्तान नैदरलैंड डेयरी डेवलपमेंट सेंटर जो है वो कायम किया गया युवास के अंदर। और उसका ये बहुत सारे मोटिव्स हैं जिसमें से एक ये था कि पहले हम लूज़ मिल्क की क्वालिटी को पाकिस्तान के अंदर जो है वो जज कर सकें। उसी सिलसिले में जो है वो लूज़ मिल्क के सैंपल पूरे पाकिस्तान से कलेक्ट हुए, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ने उसमें पार्टिसिपेट किया। कराची से, कराची यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ फूड साइंस से मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया, डॉक्टर शाइना ने पार्टिसिपेट किया एज अ मेंबर ऑफ दिस स्टडी। और इस लूज़ मिल्क की स्टडी के लिए जो पूरे पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ने जो पार्टिसिपेट किया, तो इसके लिए जो डाटा सिलेक्शन और एक तरह से कह लें कि डाटा की जो है वो कलेक्शन के लिए जिन पॉइंट्स का इंतखाब किया गया उसके लिए एक बड़ा मसला ये था कि इसकी जजमेंट कैसे की जाए, किन किन इलाकों से सैंपल को कलेक्ट किया जाए। तो दुनिया की एक मशहूर कंपनी है, स्टैटिस्टिकल बेसिस के ऊपर पूरा आइडेंटिफाई करती है, जोग्राफिक बेसिस के ऊपर, नीलसन के नाम से एक कंपनी है जो यहाँ इसका जिक्र भी मौजूद है। उसने पूरा डाटा एनालिसिस के लिए जो है वो चीज़ें प्रोवाइड की और उन मिल्क शॉप्स को आइडेंटिफाई किया जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो मिल्क सेल आउट होता है। उन शॉप्स के ऊपर तकरीबन 215 मिल्क सैंपल पिछले साल कलेक्ट हुए थे सर्दी के सीज़न में, और इस साल गर्मी के सीज़न में जो है वो 215 सैंपल कलेक्ट हुए। तो कुल मिला के समझ लें कि 430 सैंपल के ऊपर ये डाटा जो है वो कलेक्ट हुआ है। सर्दी अच्छा, और एक सेकंड रुकिएगा, मैं आपकी बात काट रही हूँ। जो आपने कहा है कि 215 डिफरेंट शॉप से आप लोगों ने जो है वो केमिकल दूध कलेक्ट किया, तो मुझे बताइएगा कि ये वो थी जहाँ से सबसे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी, सेलिंग हो रही थी, जहाँ पर सबसे ज़्यादा सेलिंग हो रही थी। ठीक है। अब उन सेलिंग पॉइंट्स पे जो कलेक्शन हुई वो बेसिकली यहाँ से सैंपल जो है वो प्रॉपर तरीके के साथ पैक करके जो है वो यहाँ से यूएस भेजे गए और वहाँ पे फिर ये टेस्ट हुए। टेस्टिंग के रिज़ल्ट्स के ऊपर अगर हम बात करें तो बेसिकली टेस्टिंग के रिज़ल्ट पे तो मेरा ख्याल है किसी को भी एतराज़ नहीं है। यूएस इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट नेम इन द पाकिस्तान और उसके टेस्टिंग रिज़ल्ट के ऊपर जो है वो कोई चैलेंज भी नहीं है। रिज़ल्ट्स में जिन चीज़ों को देखा गया तो बेसिकली 2 पैरामीटर्स को सामने रखा गया, क्वालिटी एंड सेफ्टी। क्वालिटी, अगर हम पैरामीटर्स की जजमेंट की बात करें तो डिफरेंट चीज़ें क्वालिटी को मुतासर कर रही होती हैं दूध की। नॉर्मली क्वालिटी में जो चीज़ें शामिल होती हैं, मिसाल के तौर पे अडल्ट्रेशन ऑफ वाटर, इसी तरह से जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की ऐसी चीज़ें जो मिठास के लिए डाल दी जाती हैं, मसलन सॉर्बिटॉल हो गया, गन्ने का रस हो गया और इसी तरह से मुख्तलिफ़ और चीज़ें हो गई। अच्छा, ये जो मुख्तलिफ और चीज़ें इनको काइंडली थोड़ा सा
الیبوریٹ کر کے بتائیں گے کہ کون کون سے ایسے ایلیمنٹ جو ہیں وہ ہمیں دودھ کے اندر ملتے ہیں؟ اس میں جو ہے وہ نمک ملایا جا سکتا ہے، سوڈیم کلورائڈ کے علاوہ ساربیٹول ہو گیا، اسٹارچ ہو گیا جو گاڑھا پن دینے کے لیے دودھ میں استعمال کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ کین شوگر ہو گئی، پانی ہو گیا، اور اس کے علاوہ اسکم ملک پاؤڈر وغیرہ بھی استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اس کے ایس این ایف کو جو ہے وہ مینٹین کیا جا سکے۔ یہ سارے کے سارے وہ فیکٹرز ہیں کہ عمومی طور پہ جن کو ہم دودھ کی کوالٹی کی ججمنٹ کے لیے استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ گھروں میں بھی دیکھیں تو عمومی طور پہ یہی ہوتا ہے کہ جی دودھ گاڑھا آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے، تو اس کو جو ہے وہ ایک سے دوسرے گلاس میں ڈال کے دیکھ لیا، اور اس طرح کی جو ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا، ان کوالٹی پیرامیٹرز کے ذریعے سے ڈائریکٹلی تو صحت پہ بہت زیادہ نقصان نہیں ہوتا، لیکن بہرحال ایک منی کا ایک فیکٹر ہوتا ہے کہ آپ جو چیز جتنے میں خرید رہے ہیں وہ آپ کو اتنے کی نہیں پڑ رہی۔ دوسری طرف سیفٹی کے ایشوز ہیں۔ سیفٹی کے ایشوز سے مراد یہ ہوتا ہے کہ دودھ کی کوالٹی کے ساتھ اس کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے سیفٹی کے ساتھ کچھ مسئلے مسائل کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دودھ گرمی کے موسم میں بہت جلدی خراب ہوتا ہے، اس خرابی کو روکنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے کہ مختلف قسم کے بیکٹیریل گروتھ کو ڈیکریز کرنے کے لیے بورک ایسڈ ہو گیا، جو کیرم بورڈ وغیرہ پہ بورک ڈالا جاتا ہے، وہ بورک ایسڈ استعمال ہو سکتا ہے۔ فارملین ایک کمپاؤنڈ ہے جو عمومی طور پہ جو ہے وہ مردوں کے اوپر لگایا جاتا ہے تاکہ وہ بہت عرصے تک محفوظ رہ سکے لاش، تو فارملین کیمیکل بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے صابن ہو گیا یا ڈٹرجنٹ ہو گیا، یہ جھاگ بنانے کا کام کرتا ہے لیکن صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ اسی طرح سے مختلف قسم کے اینٹی بائیوٹکس ہو گئے، جیسے ٹیٹراسائکلین ہو گیا، کلورامفینیکول ہو گیا، یہ بھی سم ٹائمز ڈالا جاتا ہے تاکہ بیکٹیریل گروتھ دودھ میں نہ آ سکے۔ ہائیڈروجن پر آکسائڈ ہو گیا۔ تو اس طرح کی بے تحاشا چیزیں ایسی ہیں جو دودھ میں ڈال کے ان کی خرابی کو بہت حد تک روکا جاتا ہے۔ اچھا، ان ریزلٹس میں بھی کسی حد تک یہ چیز واضح ہو رہی ہے کہ دودھ کے اندر جو گرمیوں میں پرابلم ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، تو ان اڈلٹریشن کی مقدار پورے کنٹری کے اندر دودھ میں زیادہ مل رہی ہے گرمیوں کے موسم میں۔ سردی میں الٹیمیٹلی ویسے ہی دودھ سیف رہتا ہے ٹھنڈا موسم ہونے کی وجہ سے، تو وہاں پہ ان اڈلٹنٹس کی مقدار ہمیں تھوڑی سی کم نظر آتی ہے۔ اب ذرا دوسری طرف آ جائیں کہ کیا یہ ساری ٹیسٹنگز ہمیں یہ شو کر رہی ہیں کہ فارمر غلط دودھ دے رہا ہے؟ تو سیدھی بات یہ ہے کہ جی دودھ جو گائے سے نکلتا ہے اس میں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، اگر آپ وہ ملک اٹھا کے ٹیسٹ کریں تو دیٹ ملک از فائن۔ ہاں، پرابلم آ سکتا ہے صرف ایک چیز کا، وہ ہے ایفلاٹاکسن M1۔ ایفلاٹاکسن M1 کی پروڈکشن کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جانور جو چیز کھا رہا ہوتا ہے، جو فیڈ کھا رہا ہوتا ہے، اس میں اگر ایفلاٹاکسن B1 موجود ہو یا ایفلاٹاکسن کی کوئی سی بھی وہ موجود ہو تو وہ باڈی میں کنورٹ ہو کے دودھ کے ذریعے سے M1 میں آتا ہے، اور یہ ٹاکسن ہے، ظاہر سی بات ہے، کینسر ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اگر یہ جانور کا دودھ چاہے وہ نکل کے اس پوری چین میں دکان سے فروخت ہو یا یہی M1 کنٹیننگ ملک کسی ڈبے کے پیکج میں جا کے یا پیسچرائز ہوا بھی ہو، تو اس صورت میں ویسے ہی پہنچے گا۔ تو یہ تو چلیں سمجھ میں آتا ہے اینیمل کا پرابلم۔ ادروائز باقی کسی اڈلٹرینٹ میں اینیمل کا مسئلہ نہیں ہے، نہ تو اینیمل پانی ملا کے دے رہا ہے دودھ کے اندر، نہ اینیمل کواٹرنری امونیم کمپاؤنڈز ملا رہا ہے، نہ ڈٹرجنٹ ملا رہا ہے، نہ صابن ملا رہا ہے، نہ اس میں جو ہے وہ گلوکوز ڈال رہا ہے، نہ کوئی اور چیز ڈال رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ دس از دا پرابلم آف دا چین، کہ جہاں سے وہ فارمر سے نکل کے اور شاپ تک آ رہا ہے یا کسی اور جگہ پہ پیک ہونے کے لیے جا رہا ہے، دیٹ از اے پرابلم، فائنڈ آؤٹ ویئر۔ تو اب اس پوری چین کے اندر ظاہر سی بات ہے کہ ان چیزوں کو روکنے کے لیے طریقہ کار بھی وہی اپلائی کیا جائے گا کہ پہلے آئیڈینٹیفائی تو ہو کہ پرابلمس کیا ہیں۔ یا ہمیں پرابلمس نظر آتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی دودھ سیمپل جو ہے وہ کسی نہ کسی فارم میں اڈلٹریٹ ہوا ہے، اور اس اڈلٹریشن کو روکنے کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ مختلف قسم کے جو ہے وہ اسٹیپس لینے پڑیں گے، جس میں سب سے پہلا کام تو پاسبل یہ ہے کہ جو ہمارا ایک اوپن چین سسٹم ہے جس میں ہم ڈائریکٹ دودھ لینے کے بعد برف ڈال کے اس کو ٹھنڈا کر کے سپلائی کر رہے ہوتے ہیں، دنیا میں کوئی ایسی ٹیکنیک نہیں ہے کہ جہاں پہ اس طرح سے جو ہے وہ سپلائی کی جائے۔ باقاعدہ طور پہ کولڈ چینز ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ چلرز ہوتے ہیں، ان چلرز میں ڈال کے دودھ کو سپلائی کیا جاتا ہے۔ اب تو تقریباً ہر جو ہے وہ شاپ کے اوپر چلر موجود ہے، کچھ شاپس پر آپ کو چلرز نظر آتے ہیں، اکثریت میں اب تو میں دیکھتا ہوں کہ چلرز موجود ہیں۔ برف والا کانسیپٹ بڑا کم ہو گیا ہے، یا اگر وہ برف ڈال بھی رہے ہوتے ہیں تو اسٹیل کے بکٹ کے اندر برف بھر کے اور رکھتے ہیں تاکہ وہ ڈائریکٹلی کنٹامنیٹ نہ کرے، کیونکہ برف کا پانی بھی جو ہوتا ہے وہ کوئی اتنا صاف تو نہیں ہوتا نا جہاں سے برف آ رہی ہوتی ہے، تو موسٹلی زونوٹک پیتھوجنز جو ہوتے ہیں ان کی کنٹامنیشن کا میجر سبب جو ہے وہ دودھ کے اندر برف ہوتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس رپورٹ میں مائکرو بایولوجیکل رزلٹ شامل نہیں ہیں، اور یہ ہمارے کہنے پہ ہی شامل نہیں کیے گئے۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ کراچی سے لے کر جب پنجاب سیمپل پہنچے گا تو الٹیمیٹلی مائکروبیل کنٹامنیشن بہت زیادہ ہو چکی ہوگی۔ اچھا، یہ والا پوائنٹ نا اٹھایا بھی گیا تھا جتنے بھی ہمارے آپ کہہ لیں کہ لوگ ہیں ان کی جانب سے، کہ اگر کراچی سے لاہور آپ سیمپل لے کر جاتے ہیں تو اس کے چانسز ہیں کہ
دودھ خراب ہو سکتا ہے. ہاں وہ جب تک مائکروبیل کراچی سے لاہور گیا وہاں جا کے ٹیسٹ ہوا تو پاسبلٹی ہے کہ دودھ کا رزلٹ اس لیے بھی خراب آ سکتا ہے کیونکہ وہ ایک بہت ہی ایک لمبا پیریڈ ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں وہی بتاؤں آپ کو کہ دیکھیں جس چیز کا پرابلم آ سکتا ہے وہ ہے مائکرو بایولوجیکل ویریشن, اس لیے اس کو اس رپورٹ میں شامل نہیں کیا گیا. جو چیزیں اسٹیبلائز رہتی ہیں, مثلا ایفلاٹاکسن M1 اسٹیبلائز رہتا ہے, ڈلا ہوا ہے. اڈلٹرینٹ کوئی دودھ پھٹ بھی جائے تب بھی باقی رہیں گے. مثلا اس میں جو ہے وہ صابن تو کہیں نہیں جانے والا, شوگر تو کہیں نہیں جائے گی, ساربیٹال تو کہیں نہیں جائے گا, یا اسی طرح سے کاربونیٹس ہیں, بورک ایسڈ ہے, یا کوٹنری امونیم کمپاؤنڈ ہیں, فارمولین, یہ سب تو وہیں رہیں گے نا. دودھ اگر پھٹ بھی جائے تو ٹوٹل فیٹ کمپوننٹ تو کہیں نہیں جانے والا, SNF تو کہیں نہیں جانے والا. تو اس لحاظ سے جو رپورٹ کمپائلڈ ہے وہ اس چیز کو ہرگز نہیں بتا رہی کہ آپ کی مائکروبیل کوالٹی کے, حالانکہ مائکروبیل کوالٹی میں بھی ایشوز ہیں جو الٹیمیٹلی لوکل کے اوپر ٹیسٹ ہو سکتے ہیں. یہاں پہ کراچی یونیورسٹی میں بھی میری ایک اسٹوڈنٹ ہیں جن کو میں کو سپروائز کر رہا ہوں, انہوں نے پوری مائکروبیولوجیکل کوالٹی کے اوپر کام کیا ہے کراچی کی سپلائی چین کے اندر. تو وہ ریزلٹس بھی اس کو انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ مائکروبیل کوالٹی کا بھی ایشو ہے. بٹ رائٹ ناؤ دس رپورٹ از ناٹ انڈیکیٹنگ دا مائکروبیولوجیکل ریزلٹ. اچھا, یہ جو آپ نے اتنے ساری چیزیں بتائیں, کیونکہ یہ آپ مطلب اب تو آپ کہہ لیں کہ سائنٹیفکلی پروون بات ہو گئی ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو یہ بات کرتے ہوئے کہ دودھ کے اندر جو ہے وہ ڈٹرجنٹس ایڈ کر دیے جاتے ہیں یا کوئی نہ کوئی ایسے انگریڈینٹس ایڈ کر دیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کی صحت پر اس کے ڈائریکٹ اب اثرات پڑنے لگے ہیں. اس میں سب سے بڑا ایشو آتا ہے ہارمونل چینجز کا. اس کے بعد آپ نے جیسے بات کی کہ اگر آپ کو ڈائریکٹلی کوئی چیز افیکٹ نہیں کر رہی ہے تو انڈائریکٹلی تو آپ کی صحت افیکٹ ہو رہی ہے. بالکل ایسے. اس پر جانے سے پہلے میں بات کروں گی کہ میں نے ہم جو اسٹیٹمنٹس آئی ہمارے پاس ان میں یہ تھی کہ پروفیسرز کو, جتنے بھی پروفیسرز تھے ان میں سے پروفیسرز کو پیسے دے کر خرید لیا گیا, یا انہوں نے جو ہے وہ جان بوجھ کر ہمارے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, یا پروفیسرز نے جو ہے وہ پیسے لے کے ہمارے خلاف رپورٹ بنائی ہے. ان ساری باتوں پر آپ کیا ریاکشن؟ دیکھیں جی, میرا خیال ہے کہ جہاں تک بات ہے پیسے لے کے رپورٹ بنانے کی, تو آپ اس رپورٹ میں مجھے بتا دیں کہ کہاں یہ چیز شو ہو رہی ہے, کہیں بددیانتی نظر آ رہی ہے, کوئی چیز ہو تو بتائیں. اچھا, جہاں تک بات ہے پیکیج ملک کے حوالے سے تو بڑا آسان سا طریقہ ہے. پیکیج ملک جو ہے وہ ایک باقاعدہ پورے لائسنس کے طریقہ کار سے گزرتا ہے, چاہے وہ پنجاب فوڈ اتھارٹی ہو, سندھ فوڈ اتھارٹی ہو. اور لائسنس دینے کے طریقہ کار میں ایک چیز بڑی واضح ہے کہ جب تک پیکیج کے دودھ کو ٹیسٹ نہیں کر لیا جاتا اور اکارڈنگ ٹو دا پاکستان اسٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی وہ پیرامیٹرز کو پورا نہیں کرتا, اس وقت تک ان کے سیمپل کے اوپر لائسنس ایشو نہیں کیا جاتا. تو ان کا تو فریکوینٹلی ٹیسٹ ہو رہا ہے. بٹ واٹ اباؤٹ دا لوز ملک؟ کوئی اتھارٹی اس طرح سے لوز ملک چیک نہیں کر رہی. ہاں, چیکنگ بھی ہوتی ہے جس پہ ہمیں کافی بار اعتراض رہا ہے کہ اتھارٹیز جگہ جگہ ناکے لگا کے سیمپل کو روک کے اور وہیں ٹیسٹ کرتی ہیں اور کروڑوں لیٹر دودھ بقول ان کے کہ وہ بہا دیا جاتا ہے. پنجاب میں بھی یہی ہو رہا ہے, سندھ میں بھی یہی ہو رہا ہے. بہانا مقصد نہیں ہے. اگر آپ بہا رہے ہیں تو کیا وہ کام رک رہا ہے؟ ہرگز نہیں رک رہا. ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس کام کو سیدھا کرنے کا کوئی راستہ نکالا جائے. بات وہیں سے شروع ہوگی کہ جانور غلط دودھ نہیں دے رہا, جانور تو ٹھیک دے رہا ہے. اس چین کے اندر فارمر سے لے کر سیلر تک یا کنزیومر تک جو پرابلم آ رہی ہے وہ پرابلم آئیڈینٹیفائڈ ہے. اس میں کہیں فارمر کی بات نہیں ہو رہی, اس میں کسی جگہ پہ نہ پیکیج کی بات ہو رہی ہے نہ ایگزیکٹلی لوز کی وہ بات ہو رہی ہے. یہاں تو وہ بات ہو رہی ہے کہ وہ اڈلٹرینٹ کیا ہیں جو موجود ہیں. اب اس میں اگر کوئی اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ اس کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ٹارگیٹ ہو رہا ہے. اس میں تو ایک ہمیں حقیقت پتہ چل رہی ہے کہ اس وقت ہے کیا, اور میرا خیال ہے کہ یہ حقیقت ہمیں نظر بھی آتی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ اس رپورٹ کو دیکھیں تو کوالٹی پیرامیٹر میں دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں دودھ کے اندر. ایک کہلاتا ہے فیٹ, دوسرا کہلاتا ہے SNF, سالڈ نان فیٹ اور فیٹ. پاکستان اسٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول کے مطابق 3.5% فیٹ اور 9% کے اراؤنڈ SNF ہونا ضروری ہے. کراچی کے اندر موسٹ آف دا سیمپل تقریباً 30% ایسے ہیں جو شاید کمپلائی نہ کر رہے ہوں, 70% کمپلائی کر رہے ہیں فیٹ میں بھی SNF میں بھی. ایز کمپیئر ٹو اگر آپ پنجاب یا KP یا بلوچستان کی بات کریں وہاں پہ نان کمپلائنس کا ریشو 18% کے اندر ہے, 80s میں. تو دیٹ از ویری کلیئر کہ اگر آپ اوور آل کراچی کا ڈیٹا دیکھیں تو یعنی ملک کے فارمیٹ کے اندر کوالٹی پیرامیٹرز کے اندر کراچی میں بکنے والا دودھ ایز کمپیئر ٹو ادرس بہت اچھا ہے. وہ جیسے وہ مثال ہے نا اندھوں میں کانا راجا, وہ والا حساب ہے سندھ کا. مطلب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کراچی کا دودھ جو ہے وہ
اگر کوئی انسان پی رہا ہے، جیسے بچوں کو پہلے کہتے تھے کہ بڑا ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں، لیکن اڈلٹرینٹ کے اوپر بات نہیں کر رہا میں، کوالٹی پیرامیٹرز کی بات کر رہا ہوں ملک کی، کہ وہ تو پورے ہیں لیکن اس کے ساتھ جو چیزیں ملائی جا رہی ہیں اڈلٹرینٹ، اس کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ ہیں۔ میں وہی بات کہہ رہی ہوں نا کہ وہی والی بات ہوگی کہ اندھوں میں کانا راجا ہے کہ بھائی یہ ساری چیزیں خراب ہیں تو یہ تھوڑی سی بہتر ہے، بٹ وہی جو دودھ ہم استعمال کرتے تھے پہلے، یا جو ہمیں پتہ ہوتا تھا خالص دودھ ہے، یہ اس سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، وہ اس طرح کا کوئی ایلیمنٹ اب شامل نہیں ہو رہا۔ اگر آپ دودھ پیتے ہیں نہیں پیتے ہیں وہ ایک برابر ہی ہے اب، تو یہ والا ایلیمنٹ آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ اس میں دیکھیں کچھ چیزوں کے اندر تو کچھ سیلنگ شاپس ایسی ہیں جن کو ہم ایکسکلوڈ کر سکتے ہیں۔ کراچی میں کچھ ڈیٹا ایسا ہے، ڈیٹیل میں بھی ڈیٹا ہم نے منگوایا یو ایس سے، تو انشاءاللہ وہ بھی آ جائے گا، وہ بھی شیئر کر دیں گے۔ کراچی کے لیول تک تو کچھ شاپس ایسی ہیں جو بہت اچھا ملک دے رہی ہیں، جس میں ایسے اڈلٹرینٹس موجود نہیں ہیں جس کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ اوور آل آپ کو 92% پورے پاکستان میں نظر آ رہا ہے۔ وہی میں نے کہا کراچی کا تو ڈیٹا بہت بہتر ہے۔ اڈلٹریشن کے اس میں بھی اگر ہم دیکھیں تو کچھ شاپس میں تو ایسا ہے کہ بہت اچھا دودھ سیل آؤٹ ہو رہا ہے، اور ہماری اس حوالے سے جو ہے وہ اتھارٹی میں بھی بات ہوئی تھی، ہم نے کہا جو لوگ اچھا کام کر رہے ہیں ان کو آپ لازمی طور پہ ان کو انسینٹیو بھی دیں، اور ان کو آپ ہائی لائٹ بھی کریں تاکہ لوگوں میں ایک اویئرنیس بھی آئے کہ کون اچھا سیل کرتا ہے اور کون جو ہے وہ اس کے اندر اڈلٹریشن کا۔ اچھا مجھے غفران لاسٹ میں بات بتا دیجیے گا کہ یہ جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں سیفٹی کے لحاظ سے، اگر یہ ساری چیزیں آپ کے دودھ کے اندر شامل ہوتی ہیں، ان میں سے کوئی ایک ایلیمنٹ بھی شامل ہوتا ہے، اس کے آپ کی صحت پہ کیا اثرات، منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ بہت زیادہ منفی ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم بات کر لیتے ہیں سوپ کی یا کوٹنری امونیم کمپاؤنڈس کی، ڈائریکٹلی افیکٹ دی ڈائجسٹو سسٹم، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ، اگر یہ ایبزارب ہو کے باڈی میں جاتے ہیں تو کینسرس کمپاؤنڈز ہیں، کوٹنری امونیم کمپاؤنڈ اور سوپ اور ڈٹرجنٹ سارے کے سارے کینسرس ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں بوریک ایسڈ کی، فارملین کی، ڈیڈیس کمپاؤنڈ ہے، پوری لائنز کو خراب کر دیتے ہیں، ڈائجسٹو لائننگز کو، اور ہمیں نظر آتا ہے کہ اس طرح کے پرابلمس ہمارے اس پورے پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ پھر اسی طرح سے یوریا کی بات کریں تو کوئی اچھا کمپاؤنڈ تو نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر ہم کوالٹی پیرامیٹرز میں بات کرتے ہیں تو جو پیمنٹ ہم کر رہے ہیں ملک کی، جتنی بھی روپیز پر کے جی کر رہے ہیں، اگر ہمیں وہ کوالٹی نہیں مل رہی تو بیسیکلی وی آر ویسٹنگ آور منی۔ تو یہ والی چیزیں ہم سامنے رکھتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا مانیٹری لاسز بھی ہے، اور اسی طرح سے ہمارا جو ہے وہ ہیلتھ کا لاس بھی ہے۔ اس میں بچوں کے لیے سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے جیسے فارمولین یا اس طرح کے کمپاؤنڈز ہوتے ہیں، یہ دماغ کو بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں، اور اسی طرح سے جگر کے اوپر منفی اثرات مرتب کرتے ہیں۔ خواتین کے اندر اگر دیکھیں تو مختلف قسم کے ہارمونل ایشوز جو ہے وہ کریٹ کر سکتے ہیں، جس میں پی او ایس وغیرہ یا مختلف قسم کی جو ڈیزیز ہوتی ہیں وہ بھی اس کا ایک میجر ریزن بن سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر غفران ہمارے ساتھ موجود تھے، جو ہمیں بڑی ڈیٹیل میں بتا رہے تھے کہ جو یواس کی پوری ایک پورا پروسیس کے طریقے سے انہوں نے دودھ کو جو ہے وہ چیک کیا ہے، ڈفرینٹ سیمپلز مختلف شہروں سے کلیکٹ کرنے کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ بہت سارے جتنا بھی دودھ ہمیں مل رہا ہے وہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک خالص دودھ ہے، اور ہم تک جو دودھ پہنچ رہا ہے اور ہم جو پیسے دے رہے ہیں جس دودھ کے، وہ ہمیں صحیح طریقے سے جو ہے وہ مل رہا ہے۔ ڈی جی سندھ فوڈ اتھارٹی آغا فخر حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ سارے مسئلے پر بات کریں گے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر بہت شکریہ آپ کا۔ مجھے بتائیے گا کہ ہم نے پریویسلی بھی شو کیا تھا ایک دودھ کے حوالے سے، جس پر ہم آپ سے بات کر رہے تھے، تو یہ بات سامنے آئی تھی کہ سندھ کا دودھ جو ہے ایز کمپیئر ٹو ادر پروونسز کافی بہتر ہے، لیکن اب جو نئی رپورٹ سامنے آئی ہے وہ اس سے تو چیزیں جو ہیں وہ بالکل ہی ایک دوسرے کے اپوزٹ ہو گئی ہیں، کیا کہیں گے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. Thanks for getting comments on this very important issue. میرا خیال ہے کہ آپ ریفرنس دے رہے ہیں جو سیفٹی اینڈ کوالٹی اسیسمنٹ آف لوز ملک ان پاکستان، جو اس وقت سیکنڈ جو ان کی سروے ہوا ہے اس حوالے سے، تو اس حوالے سے یہ ہے کہ جو رپورٹ جو کہہ رہی ہے کہ ایز فار ایز کراچی از کنسرن، تو کراچی اب بھی پورے پاکستان میں اس پریزنٹ رپورٹ کے حوالے سے بھی کمپیریٹیولی بہتر ہے۔ اگر ہم اوور آل اسٹڈی کریں تو کراچی میں جو اویلیبل دودھ ہے وہ بہتر ہے۔ جو ایشو بالکل نیا ہمارے سامنے آیا ہے، یا جو ہمارے پہلے پریویسلی اسٹڈی میں نہیں تھا، فوکس نہیں تھا، وہ تھا حیدرآباد کہ جو حیدرآباد کا دودھ ہے سندھ کے حوالے سے جو آپ پوچھ رہے ہیں، کہ وہاں تھوڑی سی چیزوں میں ہمیں فیل ہوا ہے
کہ وی آر لیکنگ ان آر مطلب جو کوالٹی آف ملک از کنسرن، تو وہاں پر ضرورت ہے کہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کراچی میں جو آئیڈینٹیفائی ہوا تھا، یہ تقریباً 215 کے قریب شاپس آئیڈینٹیفائی ہوئی تھی جہاں پر رش ہوتا ہے۔ تو یہ گوگل سروے کے مطابق ہم نے دیکھا تھا کہ جہاں رش ہے ان ایریاز پر ہم ایک ڈیٹیلڈ اسٹڈی کریں۔ تو وی ہیو کنڈکٹیڈ اے ڈیٹیلڈ اسٹڈی، یہ جو ابھی لاہور یونیورسٹی سے جو ڈیٹیل اسٹڈی کے ساتھ اس میں کیا گیا کام، تو اس میں بھی یہی ہوا ہے کہ کراچی میں آپ کے جو کوالٹی آف ملک ہے اور اینڈ سم آف دا شاپ جو ڈکلیئر ہوئی ہیں وہ بیسٹ آف دا بیسٹ، اگر پاکستان میں کہیں پر دودھ اویلیبل ہے تو وہ کراچی کی کچھ شاپس ہیں جہاں پر بہت اچھا دودھ مل رہا ہے، کہیں پر تھوڑی سی کوالٹی کم بھی ہے۔ لیکن جو اس وقت یہ سروے ہوا ہے اس میں تھوڑے سے سیزنل چینجز آئی ہیں، کہ سیزنل چینجز میں جس طرح کہ موسم کے حوالے سے سردی اور گرمی کی جو چینجز ہیں ان حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ چینجز آئی ہیں۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا، جیسے آپ نے بات کی کہ پہلے بھی بہتر تھا، اب بھی سچویشن جو ہے وہ یہی ہے کہ کراچی کا دودھ بہتر ہے، لیکن اگر کوالٹی کے حساب سے دیکھا جائے تو بہتر ہے۔ اگر سیفٹی کے حساب سے ہم بات کرتے ہیں تو سیفٹی کے حساب سے کراچی کے دودھ میں لیکنگ آ رہی ہے، رپورٹ میں بھی یہی آیا ہے، ریسنٹ رپورٹ جو ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ ایسے ایلیمنٹس ایڈ کر دیے جاتے ہیں، کچھ ایسے کیمیکلز ایڈ کر دیے جاتے ہیں دودھ کو بہتر بنانے کے لیے، جو کہ انسانی جو صحت ہے اس کے لیے وہ جو ہے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ تو یہ ایلیمنٹس تو ہیں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بالکل اس پر ہم کام کر رہے ہیں، جو ہول سیلرز ہیں جو کراچی کے دودھ سپلائی کر رہے ہیں، ایز فار ایز ہول سیل از کنسرن، تو وہاں پر جو دودھ وہ نکال رہے ہیں یا دے رہے ہیں، یہاں تک تو دودھ بالکل صحیح ہے کہ دیر از نتھنگ، وہ جو چیز جو انگریڈینٹس جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو شامل ہو رہے ہیں وہ ہم بعد میں شامل ہو رہے ہیں۔ مثلاً جو بنیادی ایشو یہ ہے کہ ہم اس چین کو بہتر کر دیں۔ مثلاً ہم اپنے ایکوپمنٹس جو اسٹوریج کے ہیں یا جو جن برتنوں میں یا جس طریقے سے ہم دودھ کو یہاں سے لے جا کر اینڈ کنزیومر تک لے جاتے ہیں، اس میں جو آئٹمس انوالو ہوتے ہیں، یہاں پر ضرورت ہے کہ وہ چیزیں ہوں جو دودھ کے لیے ہوں۔ مثلاً پنجاب میں بہت اچھا انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے کہ بہت سارے ان کے جو ایکوپمنٹس ہیں وہ بہتر ہیں یہاں سے، ایز فار ایز ایکوپمنٹس آر کنسرن۔ تو ہم اس پر کام کر رہے ہیں۔ ہم یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہیں جیسے سندھ بینک ہے، میری ان سے بھی بات ہوئی ہے، تو وہ 4% پر لیزنگ کرنے کے لیے تیار ہیں کہ نو پروفٹ اور نو لاس ہوا تقریباً، یہ صرف ایکسپنسز ہیں جو ایڈمنسٹریٹو ایکسپنسز ہیں، تو اس بیسس پر فائنینسنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگر یہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ یہ جو سپلائی چین ہے یہ پورے ایکوپمنٹس بہتر کر لے، تو جو اس وقت ایشو آیا ہے کہ ڈٹرجنٹ کا جو ایشو آیا ہے، ڈٹرجنٹ کا ایشو اس لیے آ جاتا ہے کہ جب ان کو واش کیا جاتا ہے تو واش کرنے کے لیے جو چیزیں ڈٹرجنٹس استعمال ہوتے ہیں وہ جو ویلڈ کیے ہوئے برتن ہوتے ہیں ان میں رہ جاتے ہیں، تو پھر دوبارہ وہ اس میں شامل ہو جاتے ہیں، تو یہ بھی ایشوز ہیں۔ ایون ان کے علاوہ بھی جو مطلب جو پروسیسنگ ہے، جو کیریئر کا جو پروسیس ہے کہ ہم اس کو چلرز، ہمارے پاس بہتر چلرز ہونے چاہیے کہ دیکھیں چلرز کی وجہ سے نہ ہونے کی وجہ سے ہم دودھ کی لائف بڑھانے کے لیے اس میں بورک ایسڈ جو ہے وہ جو ہم عام ملتا ہے وہ یوز کر رہے ہیں، یا یہ آ رہا ہے ابھی جو اس رپورٹ میں آیا ہے، لیکن سب میں نہیں آیا، ریئرلی وہ بھی آیا ہے، اور کچھ ڈٹرجنٹ کا بھی ایشو آیا ہے۔ تو کراچی جو ہے وہ ہم حوالے سے بہت چیزوں کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اسٹڈی کر رہے ہیں۔ اب ہم نے یہ کیا ہے کہ ایک اپنی اسٹڈی، اس اسٹڈی کے ریفرنس کے حوالے سے 5 سندھ کے جو میجر انسٹیٹیوشنس ہیں، ایجوکیشن انسٹیٹیوشنس، جس میں کراچی یونیورسٹی شامل ہے، اس کے بعد آپ کے پاس ٹنڈو جام یونیورسٹی میں سینٹر آف ایکسلنس ان انالیٹیکل کیمسٹری ہے، اٹس اے ویری گڈ ڈپارٹمنٹ کہ ہم اس کو شامل کر رہے ہیں، ٹنڈو جام کو بھی اس میں شامل کرنے سے میں اس طرح ہم بے نظیر آباد سے یونیورسٹی سے بھی ان کی فوڈ سائنسز کے ریپرزنٹیٹو لے رہے ہیں، سکھر اور لاڑکانہ سے بھی لے رہے ہیں، خیرپور سے بھی ہم اس میں ایک ٹیم فارم کی ہے جو اسٹڈی کرے گی کہ ایز فار ایز کراچی از کنسرن تو آپ کا دودھ بہتر ہے، لیکن جو ریمیننگ پورشن آف سندھ ہے جو آپ
حیدرآباد ہوا, آپ کا بے نظیر آباد ہوا, آپ کا سکھر ہوا, یہاں پر رزلٹس میں فیل کر رہا ہوں کہ وہاں پر ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں جیسے یہ رپورٹ آئی ہے, یہ جو ڈیری فارم ایسوسی ایشن ہے, یہاں سے بھی شدید اختلافات یا شدید ایک شور آیا ہے کہ ہم اس جو ہے رپورٹ کو نہیں مانتے ہیں, یہاں پر پروفیسرز کو خریدا گیا ہے, ان کو پیسے دیے گئے ہیں, یا اس طریقے سے مطلب ہمارے خلاف یہ ایک سازش کی گئی ہے. تو اس کو پہلے آپ کیسے دیکھتے ہیں, یہ بتائیے گا. تھوڑی سی کنفیوژن ہے ان کی, ادروائز میرا خیال ہے کہ وہ رپورٹ کو پوری طرح پڑھ لیں تو مطمئن ہو جائیں گے ایز فار ایز کراچی از کنسرن. تو ان کو پھر ہم ان کے ساتھ میٹنگ کریں گے اور اپنا سائنٹیفک پینل بٹھائیں گے اور یہ رپورٹس ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے, شیئر کریں گے کہ ہو سکتا ہے یہ وہ اعتراضات کر رہے ہوں جو بیسٹ آف دا بیسٹ ملک سپلائی کر رہے ہیں. بہت سارے دیکھیں نا کہ یہ تو ایکسیپٹ کیا گیا ہے اس رپورٹ میں کہ پاکستان میں جو کراچی کی کچھ ایسی شاپس ہیں, جو کچھ ایسے سپلائرز ہیں جو بیسٹ آف دا بیسٹ ہیں, نمبر 1 ہیں پاکستان میں. تو ہو سکتا ہے یہ ان کے اعتراضات ہوں اور وہ ان کے اعتراضات صحیح بھی ہو سکتے ہیں کہ وین وی آر پرووائڈنگ اینڈ اٹموسٹ ایفرٹس کے ساتھ ہم بہت اچھا دودھ دے رہے ہیں تو اس رپورٹ میں کیا ہے. کیونکہ یہ سم ٹائمز ایسی کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ رپورٹس جو ہے پراپرلی پڑھی نہیں گئی ہوں گی, تو کہیں نہ کہیں تو تھوڑا سا ایشو ہوا ہوگا کہ اس وجہ سے ہم اس پر ایک بریفنگ دینا چاہ رہے ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم ایک اسٹیٹ آف آرٹ لیب تو ہم نے کراچی یونیورسٹی میں بنا لی ہے, تو اسپیشل اس کا یونٹ دودھ کا ہم رکھ رہے ہیں اور دودھ پر ہم کام کر رہے ہیں. ہم جو سیکنڈ لیب ہے اس کا ہم نے یہاں سے کافی مٹیریل سینڈ کر لیا ہے, جگہ سلیکٹ کر لی ہے, وہ ہم نے سندھ یونیورسٹی اور ٹنڈو جام رکھ رہے ہیں. میجر جو ہے اسٹارٹ ہم سندھ یونیورسٹی سے لے رہے ہیں. سندھ یونیورسٹی میں جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ جو سینٹر آف ایکسلنس ان انالیٹیکل کیمسٹری ہے وہ جو کام کر رہا ہے, ان کے ساتھ مل کر ہم نے ایک لیب, انہوں نے اسپیس ہمیں دیا ہے, ایکوپمنٹس ہم نے کچھ ایکوپمنٹس بھیج دیے ہیں اور کچھ ایکوپمنٹس ہم اور بھیج رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر. تو جو اب ہمارا اسٹڈی کا جو ہب ہوگا, جو پورا حیدرآباد ڈویژن کو کور کرنا چاہ رہے ہیں, جہاں پر یہ جو کمپلینٹس آئی ہیں دودھ کے حوالے سے, اس طرح شہید محترمہ بے نظیر بھٹو شہید آباد جو ہے وہاں, شہید بے نظیر آباد وہاں کمپلینٹس کچھ آئی ہیں اور کچھ سکھر کے حوالے سے, تو وہاں کام کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے. ہم نے اپنی اسپیشل ٹیمز فارم کر لی ہیں جو سپلائی چین کو چیک کر رہی ہیں. مثلا حیدرآباد میں دودھ کہاں سے آ رہا ہے, تو ہم نے وہ چیزیں آئیڈینٹیفائی کرنی ہے کہ حیدرآباد میں دودھ جو ہے وہ دادو یا جوہی سے جو آ رہا ہے وہ بھی ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے. ہم نے یہ بھی آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے کہ حیدرآباد سے جو سبرز میں جو دودھ آ رہا ہے اس کی کیا کوالٹی ہے, اس پر بھی کام ہو رہا ہے. لیکن یہ ابھی انیشیلی ہم اس پر کام کر رہے ہیں, لیکن ڈیٹیل کے ساتھ ہم جب اس وقت کام کریں گے, یہ پریلیمنری ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں, تو ڈیٹیل کے ساتھ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 5 بڑی یونیورسٹیز مل کر, ان کے جو پروفیسرز ہیں فوڈ سائنسز کے, وہ سب مل کر ہم اس پر اور فردر ڈیٹیل کے ساتھ کام کریں گے انشاءاللہ. اچھا, یہ جیسے یہ رپورٹ سامنے آئی ہے, ایک اور بات سامنے آتی ہے کہ یہ رپورٹ اس لیے سامنے آئی ہے کہ کہیں نہ کہیں پیکیجنگ والے دودھ کو پروموٹ کیا جائے اور کھلے دودھ کو جو ہے وہ ہم ذرا مطلب ایز کمپیئر ٹو پیکیجنگ والا دودھ, پیکیجنگ والے دودھ کو زیادہ پروموٹ کیا جائے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایسی کوئی حقیقت موجود ہے اس میں یا نہیں؟ اس طرح نہیں ہے. دیکھیں جو چیزیں ہیں کہ ہم سب کو مل کر, پیکیجنگ والے کو اور سب کو مل کر ایک بہتر چیز پرووائڈ کر کے لینی ہے اس میں. لیکن پیکیجنگ میں ہم اب ماشاءاللہ سے جو ہماری جو لوکل پروڈکٹس ہیں وہ اب ایکسپورٹ بھی ہو رہی ہیں, جو ایک پیکیجڈ ملک از کنسرن. تو اٹ مینز اگر وہ ایکسپورٹ ہو رہی ہیں اور دنیا کے دوسرے ممالک میں وہ دودھ استعمال ہو رہا ہے جو ہمارا پاکستان کا دودھ ہے جو ہم ایکسپورٹ کر رہے ہیں, تو یہ سمجھ لیں کہ اس کے ایک سرٹن اسٹینڈرڈس ہیں, اور وی فیل ویری ہیپی ٹو سی دیٹ کہ وہ اچھی تعداد میں ایکسپورٹ بھی ہو رہا ہے اور جو ہمارے پاس اویلیبلٹی ہے. لیکن یہ جو بنیادی چیز ہے نا کہ ہم جو دودھ پینا چاہ رہے ہیں, یہ جو جنرل پبلک ہے وہ کھلا دودھ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ وہ گھر پر لے کر آتے ہیں, اس کو بوائل کرتے ہیں, اور ایک ٹیسٹ کا جو بنیادی سوال ہے کہ دے ہیو اے ٹیسٹ اینڈ فلیئر, کہ وہ کھلے دودھ کی چائے استعمال کرتے ہیں یا کھلا دودھ بہت ساری ایسی چیزوں میں استعمال کرتے ہیں جو وہ فیل کرتے ہیں کہ جو پیکٹ والا دودھ ہے
ان میں سے وہ چیزیں وہ ڈشز نہیں بن سکتی جو کھلے دودھ سے بن سکتی ہیں. تو اس طرح لوگ جو ہے وہ کھلے دودھ کو خود پریفرنس دے رہے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی طرف سے کہ بھائی جو whoever is coming in this field, جو بھی آنا چاہ رہا ہے اس میں, تو وہ حفظان صحت کے جو بنیادی اصول ہے ان سب کا استعمال کرتے ہوئے چیزیں مارکیٹ کرے. اور ایون یہ جو ہمارے پاس کھلا دودھ ہے اس کو بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مسٹ ہیو اے پیکنگ اور مسٹ ہیو اے 24 گھنٹے کے لیے ہو کہ آپ کا ڈے فریش ہی ہو. تو اٹ مسٹ ہیو اے لیبل اوور اٹ کہ پتہ چلے کہ اگر دودھ اٹھایا گیا ہے تو وی کین ریچ ٹو دیٹ شاپ اور دیٹ سپلائی چین کہ اس پر ہم پہنچ سکیں کہ جو یہاں پر بھی دودھ میں کوئی ایسی چیز آئی ہے. تو ان سب چیزوں پر آہستہ آہستہ کام ہو رہا ہے. اور میں نے جیسے آپ کو بتایا نا کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس پوری سپلائی چین میں ہم ان کے ایکوپمنٹس چینج کر دیں تو اس سے کافی فرق پڑ جائے گا. اچھا آخر میں یہ بھی بتائیے گا کہ جیسے ڈیری فارم ایسوسی ایشن کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ یا تو جن پروفیسرز نے مل کر یہ رپورٹ بنائی ہے وہ بائسڈ رپورٹ ہے, یا تو ان کو عہدے سے فارغ کر دیا جائے یا پھر سندھ فوڈ اتھارٹی کو بند کر دیا جائے, کیونکہ ان دونوں میں سے ایک تو ہے جو غلط ہے. میں وہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ دس رپورٹ نیڈس ٹو بی پراپرلی وہ ایک ڈسمنیشن جو انفارمیشن ہوتی ہے نا کہ اس کے پورے پوائنٹس پوری طرح جو اعتراضات کر رہے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکس کرنے کی بہت ضرورت ہے. اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اس رپورٹ کو ہم پراپرلی کنوے کریں. اس حوالے سے اس رپورٹ کی جو ڈیٹیلڈ بریفنگ ہوئی ہے وہ لاہور میں ہوئی ہے. تو سندھ فوڈ اتھارٹی کی طرف سے ہمارے ریپریزنٹیٹیو گئے ہیں, انہوں نے یہ ڈیٹیل بریفنگ میں شامل بھی ہوئے ہیں. تو ایک ڈیٹیل بریفنگ ہم کراچی میں بھی رکھ لیتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر اس پر اسٹڈی کر لیتے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ یہ رپورٹ اگر کہیں سے بھی بنی ہے اور جتنے بھی اس میں ٹیچرز ہیں وہ سب قابل احترام ہیں. تو ہم اس سے تھوڑا سا اور اپنا براڈر اسپیکٹرم میں کام کرنا چاہ رہے ہیں. اگر انہوں نے صرف سیمپل کے طور پر 215 شاپس کراچی کی لی ہیں اور 100 پوری سندھ ریمیننگ جو پورشن آف سندھ ہے اس کے لیے جو 100 شاپ دی ہیں, تو ہم اس کو اور بڑا کرنا چاہ رہے ہیں کہ اچھا سندھ, مجھے آپ کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ سندھ فوڈ اتھارٹی اور یہ جو رپورٹ آئی ہے آپ دونوں سیم پیج پر ہی ہیں. مطلب اگر کوئی اس رپورٹ میں کوئی کہیں نہ کہیں کوئی اعتراض ہوا ہے تو آپ اس کو مانتے ہیں کہ ہاں کہیں نہ کہیں نیگلیجنسی ہوئی ہے, اس کام بہتر کرنے کی گنجائش ہر جگہ ہوتی ہے, وہ ہونی چاہیے, بٹ رپورٹ میں ایز سچ کوئی پرابلم نہیں ہے. نہیں, میں یہی سمجھتا ہوں کہ ایز فار ایز دی رپورٹ از کنسرنڈ تو اس کو پراپرلی ایک تو پراپرلی ہم اسیس بھی کر رہے ہیں جو چیزیں ہو رہی ہیں. نہ صرف اسیسمنٹ کی ضرورت ہے لیکن یہ ہے کہ جو پیرامیٹرز سیٹ کیے گئے ہیں کہ مثلاً گوگل کے ذریعے ہم نے اور یہ جو رپورٹ بنائی گئی ہے اس کی ایک اسٹڈی کی گئی کہ بھائی کراچی میں کون کون سے ایریاز ہیں جہاں پر بہت زیادہ رش ہوتی ہے شاپس پر, تو وہ اس میں سے 215 کے قریب آئیڈینٹیفائی کیے گئے شاپ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ جو ہیں وہ ڈی جی سندھ فوڈ اتھارٹی آغا فخر حسین صاحب موجود ہیں. ڈیری اینڈ کیٹل فارمر ایسوسی ایشن پاکستان کے پریزیڈنٹ شاکر گجر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ سر ٹائم دینے کے لیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا یہ جو رپورٹ آئی ہے نئی جس نے سنسنی جو ہے وہ پھیلا دی ہے ہر طرف, کیا کہیں گے اس پر؟ اصل میں جی بڑا ممنون ہوں آپ لوگوں کا میں کہ سٹی 21 نے 24 نیوز نے ہمارے موقف کو ایوان بالا تک پہنچانے کے لیے آپ میرے پاس تشریف لائے. میں بڑا ممنون ہوں آپ کا. اس میں یہ کہوں گا کہ یونیورسٹی آف ویٹنری اینیمل سائنسز ڈیری سیکٹر کے لیے, فارمرز کے لیے, لائیو اسٹاک کے لیے یقیناً اس نے ہمیشہ اچھا کردار ادا کیا. پر یقیناً ہر ادارے میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں اور یقیناً ایک ڈپارٹمنٹ نے اس میں جو کردار ادا کیا ہے, ایک رپورٹ بنائی ہے, یک طرفہ رپورٹ جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی فنڈنگ سے بنائی گئی ہے
یہ تازہ دودھ کی مارکیٹ پہ قبضہ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا تھا، فرض کیا چلے ایک لمحے کے لیے مان لیتے ہیں جو رپورٹ میں لکھ رہے ہیں، تو یونیورسٹی کو بجائے اس کے کہ وہ ہمیں سکھاتے پڑھاتے کسانوں کو، دودھ فروشوں کو کہ جی یہ خرابی ہے، آپ اسے صحیح کر لیں، انہوں نے تازہ دودھ کو بدنام کرنے کے لیے ایک ہائی پروفائل ایونٹ کیا لاہور کے ایک بڑے ہوٹل میں. اس میں تمام یونیورسٹی کے نمائندوں کو بلا کے ٹھہرایا گیا، اس میں تمام فوڈ اتھارٹیز کو بلایا گیا، اور اس کی تشہیر بڑے پیمانے پہ کی، بک جاری کر کے، اس کی رپورٹس جاری کر کے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی فنڈنگ ہے. ہم اس کا مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پہ اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اور اس قسم کے اساتذہ کے روپ میں سمجھتا ہوں جو بھیڑیے چھپے ہوئے ہیں انہیں سامنے لانا چاہیے کہ اس کے پیچھے کوئی فنڈنگ تو نہیں ہے، کوئی بدنیتی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بدنیتی کی بنیاد پہ ڈیری سیکٹر کو متاثر کرنے کے لیے، رورل اکنامی کو تباہ کرنے کے لیے یہ رپورٹ جاری کی گئی ہے. اور میں اس پہ انشاءاللہ تعالی ہم سخت اقدامات کریں گے، اسے قانونی طور پہ چیلنج بھی کریں گے. پرامن احتجاج ہمارا حق ہے. ہم اس پہ پہلے مرحلے میں تو ہماری تمام تنظیمیں پورے ملک بھر میں پریس کانفرنس کریں گی، اور اس کے بعد ہم یونیورسٹی آف اینیمل سائنسز جو ہے اس کے سامنے ہم اپنے مویشی لا کے احتجاج انشاءاللہ تعالی کریں گے. اچھا شاکر صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے جیسے بات کی کہ یہ کوئی کسی سازش کا حصہ تو نہیں ہے، کوئی بدنیتی شامل تو نہیں ہے، اس رپورٹ سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایسا نیگیٹو تاثر دیا جا رہا ہے کھلے دودھ کے خلاف جس سے لگتا ہے کہ آپ لوگوں کا کاروبار متاثر ہوگا؟ دیکھیں جی، ایک لمحے کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ رپورٹ انہوں نے کی ہے بہتری کے لیے کی ہے، پر اس میں جو تضاد نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کھلے دودھ کی تو رپورٹ بنا لی، بند دودھ کی کیوں نہ کی، پیکج دودھ کی بھی کرنی چاہیے نا جی. اور دیکھیں 5% جو مارکیٹ ہے وہ مارکیٹ ہے پیکج دودھ کی، 95% مارکیٹ کھلے دودھ کی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے تمام فوڈ اتھارٹیز کام نہیں کر رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ متنفر ہو جائیں اور اس طرف منتقل ہو جائیں جہاں 5% کی مارکیٹ ہے. یہ 95% مارکیٹ پہ قبضہ کرنے کا خواب ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ شرمندہ تعبیر ہو جائے. پر ہم اس کے خلاف لڑیں گے، آواز اٹھائیں گے. ہم یونیورسٹی کے جو بھی لوگ اس کے پیچھے ہیں انہیں منظر عام پہ لائیں گے اور اسے منطقی انجام تک ہم انشاءاللہ تعالیٰ پہنچائیں گے. اور یقینی طور پہ ہمارے کاروبار متاثر ہوں گے نا جی، چھوٹا کسان متاثر ہوگا. مجھے ایک بات بتائیں، بڑے پیمانے پہ سرمایہ کاری کی گئی، بڑے پیمانے پہ کمرشل ڈیری فارمنگ شروع ہوئی، اور جب امپورٹڈ کاؤز آئی ان سے کاسٹ آف پروڈکشن کے مطابق دودھ نہیں اٹھایا گیا. آج بھی کمرشل ڈیری فارمر سے 97 روپے لیٹر دودھ اٹھایا جا رہا ہے. پرسوں میں گجرانوالہ میں تھا، ہمارے پریزیڈنٹ صاحب بھی 97 روپے لیٹر دودھ لے رہے ہیں. اور یقینی طور پہ اگر کمپنیز کو یہ کام کرنا ہی ہے تو وہ ہم سے دودھ خریدیں نا جی، وہ ہم سے دودھ خریدیں، ہماری کاسٹ آف پروڈکشن پہ خریدیں. یہ چاہتے ہیں کہ ہم مجبور ہو جائیں انہیں 95-96 روپے لیٹر دینے پہ، اور یہ ہماری اکانومی کو بالکل تباہ کر دے. ہم تو دیکھیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی ایجوکیٹ ہوں. ہمارے کراچی یونیورسٹی ہے، یواس یونیورسٹی ہے، انہوں نے ہمیں پڑھایا ہے، ہمیں ٹریننگز دی ہیں یواس نے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان ملٹی نیشنل کمپنیز کے برابر آ کے کھڑے ہو جائیں اور ہم کچھ سیکھیں. ان کے بڑے پلانٹ ہیں، ہمارے چھوٹے لگ جائیں، چلے جی ہم پیکنگ پہ آ جاتے. کہیں خرابی ہے تو یونیورسٹی اور دیگر جو بھی ادارے ہیں ہمیں بتائیں یہاں خرابی ہے. حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق آپ کو دودھ فراہم کرنا ہے تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا. تو یہ ہمیں سکھائیں نہ کہ اس رپورٹ کی یہ تشہیر کریں. اور اگر یہ ابھی تو انہوں نے 1200 سیمپل اٹھائے ہیں نا، اگر یہ 12 لاکھ سیمپل بھی اٹھائیں یک طرفہ رپورٹ کے تو اس کی کریڈیبلٹی ہماری نظر میں صفر ہے، صفر. کیونکہ یہ یک طرفہ رپورٹ ہے، اپنی مرضی سے اٹھائے گئے سیمپل ہیں. دیگر یونیورسٹیز کے لوگو لگائے گئے ہیں رپورٹ پہ. ان کا کردار کتنا تھا؟ ان کا کردار صرف اتنا تھا کہ جی وہاں سے وہ لوگ آ رہے ہیں جا کے اس کے ساتھ سیمپل کلیکٹ کرنے. مائکرو بایولوجیکل جو ٹیسٹ تھے اس کے ساتھ صفات انہوں نے کم کیے ہیں اس میں سے. وہ بھی میں جہاں تک مجھے پتہ چلا ہے کہ جامعہ کراچی کے ایک افسر نے، ہمارے پروفیسر نے جب احتجاج کیا تو وہ رپورٹ میں سے حذف کر دیے گئے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہماری جامعات کو نہ کہ یہ کہ کسانوں کو تباہ کرنا چاہیے، اس سیکٹر کو تباہ کرنا چاہیے.
हमारी जामियात को, फार्मर्स को, दूध फरोशों को, दीगर को एजुकेट करना चाहिए, उन्हें उस सतह पे ले जाना चाहिए जहाँ किसान भी तरक्की करके कम अज़ कम, इन्हें कम्पीट तो हम नहीं कर सकते मल्टीनेशनल कंपनीज़ को, हम कम अज़ कम उनके बराबर या उन जैसा दूध हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक आम सारिफ तक हम पहुँचा सकें। तो हम इस पे भरपूर एहतजाज इंशाअल्लाह ताला तैयारी करेंगे, उसकी सोशल मीडिया कैंपेन भी करेंगे, नेशनल मीडिया भी जहाँ तक हमारा साथ देगा हम उस पर कैंपेन करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, एक आखिर में ये बात भी बता दीजिएगा कि हमने जब बात की सबसे, तो उनका यही कहना है कि इससे डायरेक्टली आप लोगों को टारगेट नहीं किया जा रहा है। हो सकता है कि कहीं ना कहीं एक मिस कम्युनिकेशन हुई है, आप लोगों को लग रहा है कि आप लोगों को डायरेक्ट टारगेट किया जा रहा है, लेकिन इसका ऐसा कोई, इस रिपोर्ट का ऐसा कोई मकसद है नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है, जैसे आपने बात की कि अगर खुले दूध को की रिपोर्ट बनाई गई है तो जो पैकेजिंग वाला दूध है उसकी भी रिपोर्ट हो, तो इस पर वो लोग कहते हैं कि वो वाली जो पैकेजिंग वाला दूध है वो तो हम लोग ऑलरेडी ही उसको जो है वो सैंपल और सारे प्रोसेस से गुजर कर ही वो मार्केट में मैं आता है। आपको बता दूं जी, देखें ये कोई ढकी छुपी तो रिपोर्ट है नहीं। मियां साकिब निसार साहब की कोर्ट में हुई थी ना, उसके सैंपल जब बैरून मुल्क भेजे गए तो उनके जो अहकामात थे, जो मीडिया रिपोर्ट्स आई, जब प्रोडक्शन ऑडिट हुआ कंपनीज़ का तो पता ये चला कि जी 3 लाख लीटर दूध, हमारी इत्तलात जहाँ तक है 3 लाख लीटर दूध परचेज़ किया गया, 63 लाख लीटर दूध फ़रोख्त हुआ। इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं थी कि 60 लाख लीटर दूध कहाँ से बढ़ा, ये हम तक इत्तलात आई हैं। तो मकसद कहने का ये है कि अगर इनका दूध अच्छा है, लेकिन अब 95% तो गंदा है, 100% की ज़रूरत है। एक लम्हे के लिए हम यकीन कर लें 95% गंदा दूध ख़रीद के मशीनों से गुजारेंगे, वो अच्छा हो जाएगा क्या? गंदा तो गंदा ही रहेगा ना जी। तो मकसद कहने का ये है, अगर डब्बे में है वो अच्छा है तो उसे अच्छा कहो, खुला है वो अच्छा है तो उसे अच्छा कहो, डब्बे में है या पैकेज है वो गंदा है तो उसे गंदा कहो। पर देखें, आप एक प्रोडक्ट को ऊपर ले जाने के लिए यूनिवर्सिटी दूसरी प्रोडक्ट को सपोर्ट नहीं कर सकती। उसका काम ये है यूनिवर्सिटी का, हमारे वीसी साहिबान का, हमारे प्रोफेसर्स का, कि वो किसानों को एजुकेट करें, वो दूध फरोशों को एजुकेट करें और इस सेक्टर को आगे ले जाएं। और सबसे अहम चीज़ इसके अंदर ये है कि देखें जी, यूआस ने की बड़ी खदमात हैं, पर कई इंसान से गलतियाँ भी हो जाती हैं। हम ये चाहते हैं कि जो यूनिवर्सिटी का सिंडिकेट है, हमारे चांसलर जो गवर्नर साहब हैं, गवर्नर पंजाब, इस पे इंक्वायरी फौरी तौर पे हेल्ड करें और इसकी रिपोर्ट्स को सामने लाएं कि आखिर कोई इसकी बैकग्राउंड में क्या है, इसकी बैक स्टोरी है क्या। शाकिर गुज्जर साहब हमारे साथ मौजूद थे आज के प्रोग्राम में। हम सिंध फूड अथॉरिटी के साथ भी थे और उसके बाद अब शाकिर गुज्जर साहब हमारे साथ मौजूद थे, प्रोफेसर हमारे साथ मौजूद थे, जो कि ये इस पूरे सैंपल में जो चीज़ें हुई, जो प्रोसेस था, किस तरीके से ये रिपोर्ट बनाई गई, कितने सैंपल जो हैं वो डिफरेंट शहरों से जो है वो कलेक्ट किए गए और उसके बाद क्या क्या मसाइल जो है वो अब तक देखने को मिल रहे हैं, क्वालिटी के हिसाब से भी और सेफ्टी के हिसाब से भी। क्योंकि खुले दूध का मसला, या खुले दूध की रिपोर्ट आज पहली बार पाकिस्तान में शाये नहीं हुई है, बल्कि इससे पहले भी कई बार ऐसा होता आया है कि कभी सूबा सिंध की जो दूध की रिपोर्ट आती है वो बहुत अच्छी आती है और कभी ऐसा होता है कि उसके अंदर ऐसी कुछ चीज़ें शामिल की जाती हैं जो कि हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों पर पूरी नहीं उतरती हैं। लेकिन आज का प्रोग्राम करने के बाद हमें इस बात का अंदाज़ा हुआ है कि कहीं ना कहीं सब लोग, सब इदारे इस पेज पर हैं कि अगर कहीं ना कहीं किसी से भी कोई ना कोई खामी हुई है या कहीं ना कोई गलती मौजूद है तो फिर उसको जो है वो बेहतर किया जा सके, ताकि जितने भी हमारे आम सारिफ हैं जो कि खुला दूध इस्तेमाल करते हैं या वो पैकेजिंग वाला किसी भी किस्म का दूध इस्तेमाल करते हैं, उन तक जो है वो अच्छा और खालिस दूध पहुँचे। मैं हूँ आपकी शाइस्ता रज़ा, प्रोग्राम बनाम सरकार से मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।